बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी नावल सुनने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमारे चैनल का ये लिंक उस तक लाजमी शेयर किया करें। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड शुरू करते हैं। हमारे इस नावल का नाम है वक्त और ये तहरीर है मेहरुन्निसा शामिर की। सरदार होंकों की तरह उमर को देखे जा रहा था। भाई ये सब क्या है? बाद में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। वो बेजार सा लगता था, आगे बढ़ गया था। गाड़ी घर की जानिब रवां थी। हाले खिड़की से बाहर देख रही थी। अब आप कहती हैं आपको यकीन नहीं है कि कोई खुदा है अभी या नहीं। और आज आपने इसरा से जो बातें की हैं वो सब क्या थी? आपने अल्लाह के बारे में कितनी प्यारी बातें की। ओ, मैं तो सुनकर हैरान था। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बोल रहा था। हाले एक पल को जैसे ठहर गई थी। जिस बात को मानने से वो इनकारी थी, वो इसके बारे में अच्छी बातें कैसे कर सकती है? तुम्हें कैसे पता मैंने क्या बातें की? उमर मुस्कुराया था। अमीर बीवी होने का एक फ़ायदा होता है, इसके पास महंगे गैजेट्स होते हैं। और इन महंगे गैजेट्स का एक फ़ायदा होता है कि आप इन्हें चोरी करके अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्कुराहट दबाए मखसूस सा कह रहा था। हाले ने मुड़कर इसको देखा था। क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने इस लड़की की डिटेल्स कहाँ से हासिल की हैं? इसके दोस्त और फैमिली के बारे में मुझे कैसे पता चला? वो इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रही थी। उमर ने कंधे उचकाए थे। जाहिर है आप जब 25 मिनट के लिए बाहर गई थी तो आप इसके 25 सालों की डिटेल्स ले आई होंगी। लैल ने आपको हेल्प आउट किया होगा। सही कह रहे हो, लैल ने ही किया, लेकिन हेल्प नहीं, इसने मेरा काम किया। और इस 25 मिनट के लिए इसने मुझसे 25,000 चार्ज किए। मेरा बैंक अकाउंट तो पता है ना? सुबह तक पूरे 25,000 मेरे अकाउंट में डलवा देना, वरना अमीर बीवी होने के मज़ीद फ़वाइद मैं तुम्हारे कोशा गुजार कर दूँगी। वो ठंडे लहजे में कहकर रुख मोड़ गई थी। मैं इसको 25 रुपये भी ना दूँ इस फजूल काम के लिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। और आप अगर मेरा काम कर ही रही थी तो मेरी इस्तात को देख तो लेती। आप कहाँ से लाऊँ? अब मैं कहाँ से लाऊँगा इतने सारे पैसे? वो सख्त बेजार हुआ था। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। और इसी वक्त अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हुए इनको सामने एक और गाड़ी खड़ी नज़र आई थी। और गाड़ी के साथ टेक लगाए एक ग्रे आंखों वाला लड़का भी नज़र आया था। उमर के तासुरात इसको देखकर संजीदा हो गए थे। वो गाड़ी से नीचे उतर आया था। हाले भी गहरी सांस भरती इसके पीछे ही उतर आई थी। सुबह सफ़ीर, फिर सुल्तान मंजिल के मकीन और अब हारून शाहिद। इन्होंने कसम खा रखी थी कि आज हाले को सुकून से नहीं रहने देंगे। हारून इनको देखकर छोटे छोटे कदम उठाता इनके करीब आकर रुक गया था। देखो हारून, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम आए दिन इस तरह सड़क पे खड़े होकर मेरी बीवी से बात करो। ये सामने मेरा घर है, जो भी बात करनी है अंदर जाकर करो। आई समझ, अगली बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोग हज़ार बातें करते हैं, ध्यान रखना। वो सख्त लहजे में कहता हुआ वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। हाले और हारून ने इसकी गाड़ी को अपनी नज़रों के सामने से ओझल होते देखा था। वो चला गया था तो हारून ने हथेली की बंद मुट्ठियां हाले की जानिब बढ़ाई, जिसे इसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो बाजू सीने पे लपेटे खड़ी रही। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में इसका चेहरा दमक रहा था, जबकि हारून का चेहरा अंधेरे में था। बात करनी है, वो हल्की आवाज़ में बोला था। हाले ने इसको सामने खड़ा देखा। अपने दिल को टटोला था, जैसे आज सुबह सफ़ीर के लिए किया। वो इस शख्स से नफ़रत कर सकती थी क्या? वो इस शख्स का ज़िंदगी से चले जाना अफोर्ड कर सकती थी क्या? ये शख्स इसको छोड़ सकता था क्या? हाले इस शख्स को छोड़ सकती है? दिल ने जो जवाब दिया था इस पे हाले को बेख्तियार हारून शाहिद से खौफ महसूस हुआ। वो दिल में अपनी जगह बनाना जानता था। इस वक्त इसकी आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। एयरपोर्ट पे खड़ी हाले और इसकी बंद मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराता हारून शाहिद। मत जाओ, कहती हाले, और सफरी बैग कंधे पे डाले जाता हुआ हारून। इसके बाद टूटे फूटे मनाजिर, दो सियाह नकाब पोश आंखें गाड़ी की डिग्गी
تھپڑ، ذلت، رسوائی کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ اور بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی سختی چھا گئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو ہمیں بات کرنی پڑے، وہ رکھائی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی تھی جب ہارون نے اس کو پکارا تھا۔ حالے ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ ضروری، بہت ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ حالے پوری کی پوری اس کی جانب مڑ گئی تھی، تیز نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم باوقار ہوگے، مجھے لگا تھا کہ تم بدل گئے ہوگے، لیکن تم وہی ہو ہارون، تم تو نہیں بدلے۔ میرے ایک بار تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے پہ تمہیں نکل جانا تھا، لیکن تم ہر روز آ جاتے ہو، تم اپنی عزت نہیں کرتے۔ اس نے وہاں وار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا، بھلا کہاں؟ کسی کی کمزوری پہ۔ ہارون کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا، وہ اسی طرح پرسکون کھڑا رہا۔ میں باوقار ہوں حالے، اسی لیے تمہیں منانے آیا ہوں۔ اگر نہ ہوتا تو اپنی غلطی کو اون کرنے کے بجائے تمہیں تمہارے قصور گنوانے لگ جاتا۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا تھا۔ میں اگر باوقار نہ ہوتا تو تم سے تعلق جوڑنے کے بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا۔ اپنی غلطی کو معافی مانگنا اور ان کو اون کرنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک طرف کی کہانی سن کر سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ حالے تم مجھے بھی تو سنو، میری حالت بھی تو سمجھو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ کہنا ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا صحیح غلط مجھے نہیں پتا، بس مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہارون میری زندگی سے چلے جاؤ۔ ہارون نے اس کو تعصب سے دیکھا تھا۔ تم نہیں بدلی حالے، مجھے لگا تھا کہ تمہارے غم نے تمہیں بدل دیا ہوگا، لیکن تم آج بھی ویسی کی ویسی ہو، جس نے تمہیں تکلیف دی، جس نے تمہیں ہرٹ کیا، اسے بغیر کچھ کہے اسے چھوڑ دینے والی تم آج آخر کب تک ایسے کرتی رہو گی؟ آخر کب تک لوگوں کو ان کے قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہوتی رہو گی اور پھر یہ سوچو گی کہ تمہیں سمجھے؟ حالے سانس روکے اس کو سنے گئی تھی۔ کوئی تمہارے بولے بغیر نہیں سمجھے گا، یہاں سب انسان ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دکھ دیا ہے تو بولو یار، اس کو بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور اب تم اسے چھوڑ رہی ہو۔ لڑ کر، چیخ کر، چلا کر نہیں، میچور طریقے سے بات کر کے، دلیل اور ثبوت دے کر اسی طرح اپنے دل میں باتیں رکھتی رہو گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گی، میں چلا جاؤں گا، لیکن صرف تمہاری ضد کی وجہ سے نہیں۔ تمہارے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، بلا وجہ اور لاؤ وجہ اور میں چلا جاتا ہوں۔ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، میں تمہارا دوست ہوں حالے، مجھ سے بات کرو، غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ رہا ہوں تو معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے لیے آؤں گا، میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میں وہ واحد آدمی ہوں گا جو تمہارے ساتھ ہوں گا، میرا یقین کرو۔ تم نہیں تھے ہارون، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی۔ جب حالے کو تمہاری ضرورت تھی تب تم نہیں تھے۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا تب تم نہیں تھے۔ وہ گھررائی تھی، آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو گئی تھی۔ جب اس رات میں اغوا ہوئی تھی تب بھی تم نہیں تھے۔ جب میں ساری رات اس کی گاڑی کی ڈگی میں پڑی رہی تھی تب بھی تم نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں دل زخمی کر دینے والا دکھ تھا۔ اس دن جب سفیر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا تب بھی تم نہیں تھے۔ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا، تم نہیں تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ سچ بتاؤ، تم نے نہیں بتایا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے گالوں پہ پھسلنے لگے تھے۔ میں نے ہر لمحے، ہر منٹ تمہیں یاد کیا، لیکن تم نہیں تھے۔ ہارون بس اس کو دیکھے گیا تھا، سنے گیا تھا۔ جب میں اس سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی، ہنس رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، تم تب بھی نہیں تھے۔ جب بابا نے میرا نکاح اس عمر کے ساتھ کروا دیا تھا تب بھی تم میرے پاس نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ رکی، حلق میں کچھ اٹکا، وہ ان لفظوں کو ادا نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کر سکتی۔ جب بابا مر گئے، وہ تکلیف سے بولی، بابا مر گئے ہارون، تب بھی نہیں تھے۔ اس اسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ حالے سلطان اکیلی تھی، تم کیوں نہیں تھے؟ تم تب بھی نہیں تھے۔ حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تم نہیں تھے ہارون، تم تب بھی نہیں تھے، وہ رندھوئی ہوئی آواز میں کہے جا رہی تھی۔ اور اگر تم تب نہیں تھے تو اب بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری زندگی کے لیے نہیں چاہیے ہو تم۔ اچانک اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے، اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ تم کہتے ہو میں شکایت نہیں کرتی، میں خود کو تکلیف دینے
والوں کو بغیر بات کیے بغیر ان کا قصور بتائے چھوڑ دیتی ہوں۔ تو میں بتاؤں ہارون میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ ہارون خاموش کھڑا رہا، بولنے نہیں آیا تھا، وہ سننے آیا تھا۔ شکایتوں کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وقت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، ورنہ اگر ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، عزت تو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تم کہتے ہو میں لوگوں کو ان کا قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہو جاتی ہوں۔ میں بتاؤں میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہارون کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا تھا۔ میں ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں جنہیں میں دل سے نکال دیتی ہوں، اور کیا دل سے نکلے ہوئے لوگوں کو ان کے قصور بتائے جاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے؟ وہ بولے گئی تھی، نہیں ہارون، دل سے نکالے ہوئے لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں جیسے چارپائی پہ پڑی ہوئی لاش۔ کیا تم نے کبھی کسی لاش کو اس کا قصور بتایا ہے؟ جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایکسپائری چیزوں کو اگر لگایا تو جسم خراب ہوگا، کھایا تو گلا، اور اسی طرح ایکسپائری تعلقات کے ساتھ رہو گے تو دل خراب ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔ ہمارا تعلق لاش بن گیا ہے ہارون، اب شکوہ شکایت، سننا بولنا، ہنسنا رونا، یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے تعلقات کے جنازے پہ میں رو چکی ہوں، اب تم بھی رو لو، کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو ٹوک فیصلہ کن لہجہ ہارون نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں دمکتا اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑا ہوا تعلق وہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ کیا تم نے لاش کے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ لاش کو ڈسون نہیں کرتے، وہ لاش کے ساتھ بھی اپنا تعلق ختم نہیں کرتے، ان کو اس وقت بھی لاش کا بھائی، بہن، باپ، دوست، انہی قسم کے ٹائٹلز کے ساتھ پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد تعلق بھی مر جائے؟ نہیں حالے، تعلق نہیں مرا کرتے، یہ نہ ایکسپائر ہوا کرتے ہیں، ان کے درمیان فاصلے آ جایا کرتے ہیں، بدگمانیاں آ جایا کرتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتے۔ بتاؤں کیوں؟ حالے لب کھینچے کھڑی رہی تھی۔ نہیں بولی۔ ہارون خود ہی بولنے لگا، کیونکہ چیزیں لوگ بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایکسپائری ڈیٹس ہو سکتی ہیں، لیکن تعلقات ہمیں اللہ نے دیے ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، بس ان میں فاصلہ آ جایا کرتا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب میں تمہارے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا وقت تھا، اور اس وقت ہارون کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوست کو مشکل میں ساتھ ہونا چاہیے، یہ اصل دوستی کی پہچان ہے، لیکن ایک دوست آپ کی ہر مشکل میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سفر، کوئی موت، کوئی مجبوری ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا، حالے کو کوئی اور ہی ہارون شاہی لگا تھا۔ جب ہمارے یہاں کوئی شادی، کوئی موت واقع ہوتی ہے تو ہماری بیرونی ملک مقیم رشتہ دار یا دوست نہیں آ پاتے، کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینے، تو کبھی سال بعد آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ کیا ہم قبول نہیں کرتے؟ کیا ہم انہیں دھتکار کر نکال دیتے ہیں؟ نہیں حالے، ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف انسان ہے، اور انسان اللہ کی زمین پہ کب کہاں ہوں گے یہ خدا طے کرتا ہے۔ انسان اس معاملے میں بے بس ہوتا ہے، جس طرح میں تھا، یہ وقت تھا حالے، تمہیں یہ سب اکیلے جھیلنا تھا، اللہ تمہیں آزما رہا تھا، یہ تمہارے بقا کی جنگ تھی، میں کسی اور شہر، کسی اور جگہ پہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ ہم دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا تو تم غلط ہو۔ دوست کے اکیلا چھوڑ دو کہنے پہ اسے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو، میں ہر دفعہ تمہارے لیے آؤں گا، کیونکہ ہارون شاہد کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارا انتظار کرنے کی عادت ہے، خیال رکھنا میں پھر آؤں گا۔ وہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حالے خاموش نظروں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی ہارون شاہد تھا؟ ان اسٹریٹ پولز کی روشنی سے دور، ملکجے سے اندھیرے والے قبرستان میں چلتے ہیں، جہاں عمر حیات ٹانگوں کو سمیٹے اداس آنکھیں معراج سلطان کی قبر پر جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل والا عمر حیات نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا دکھ تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات رقم تھے۔
آئی مس یو۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولا تھا، آپ کو کم وزٹ کرنے کے لیے سوری، میں سارا دن یہاں آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے نا، کتنا ظلم ہے نا اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے قبرستان آنا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ بولیں گے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ میرے لیے آپ سب سے اہم تھے، کبھی پتہ ہی نہیں چلا میرے لیے آپ اتنے ضروری تھے، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ وہ رک کر بول رہا تھا، ساری دنیا کے پاس بات کرنے کو کئی لوگ ہوں گے، ان کو ایک کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن میرے لیے تو سارا خاندان مر گیا ہے، بات کرنے کا کوئی رہا ہی نہیں ہے، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا، جیسے بولنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد پھر بے بسی سے کہنا شروع کیا، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ہے، ان کو میرا سوچنا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا کیا ہوگا، مجھ سے بات کون کرے گا، مجھے کالز کون کرے گا، میری کالز پک کون کرے گا۔ اگر وہ لوگ اپنے حسد، اپنے شر پہ قابو پا لیتے تو آپ قتل نہ ہوتے۔ وہ رکا تھا، پھر بیزاری سے ہاتھ جھلایا تھا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قتل انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ موت طے ہے لیکن قتل نہیں۔ قتل آخری وقت تک طے نہیں ہوتا، اسے طے کرتے ہیں ہمارے اندر کا شر اور حسد ہم سے قتل کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قتل کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، زر میں۔ اس نے انگلیوں پہ گنوایا تھا۔ وہ رکا تھا۔ میں کہتا ہوں قتل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، حسد۔ کسی کے زر، کسی کی زن، تو کسی کی زمین سے شر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ شر مومن میں بھی ہوتا ہے اور گناہ گار میں بھی۔ اصل مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کا خیال ہی نہ آئے، جس نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو، جو کبھی برا رہا ہی نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے جیسے تائید چاہی تھی، پھر جواب نہ ملنے پر خود ہی بولنے لگا تھا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا خیال آئے تو جھٹک دے، اور اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر کے اصلاح کر لے، جو اپنے گناہوں کو اون کرے۔ وہ ہمیں تو مومن بننے کا حکم تھا، ہم کیسے گناہ گار بن گئے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کو مجھ سے چھین لے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ اس طرح بے بس کر کے آپ کو مار دے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ مجھے میرے واحد خاندان سے چھین لے؟ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ میں اب بھی انتظار کرتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے کال کریں گے۔ جانتا ہوں ناممکن ہے، اب بھی لگتا ہے کہ آپ مجھے جواب دیں گے۔ نہیں دے سکتے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ بتائیے، کیا میرے جیسا بے بس انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے ایک قطرہ بھی گرنے دیا ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ بچہ ہوں جسے اس کے والدین بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ بچہ اب تک اسی چوراہے پہ کھڑا ہے، اپنے ماں باپ کی واپسی کا منتظر ہے، یا پھر کسی ایسے انسان کا منتظر ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے جائے گا۔ وہ شدید اذیت میں لگتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ انتقام، یہ بدلہ، یہ سب کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو واپس نہیں آئیں گے، میں تو اکیلا ہی رہ جاؤں گا، یہ لوگ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، لیکن میں میراث سلطان کو تو واپس نہیں لا سکتا۔ میرا دل دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ حالے کو اس کا خاندان ملے گا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، لیکن عمر کے لیے کون ہوگا؟ وہ ذرا دیر کو پھر سے خاموش ہوا تھا۔ لیکن میں پھر بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں ایک ایک کو مار دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے آپ کو مجھ سے دور کیا ہے، ان کا خاندان دور کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ ہوائیں بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے کان کے قریب آ کر کچھ بولنے کی فرمائش کی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے وہ سر بلا ہر روز آ جاتا ہے۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، اس کی نظر بری نہیں ہے، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، بالکل زہر لگتا ہے۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا تھا، پھر
یکدم رک گیا تھا، یکدم کچھ یاد آیا تھا۔ اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے، میں آپ کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں رحم ڈال دیا ہے۔ اب مجھے اپنے دشمنوں پہ رحم آتا ہے، ان کے خاندان، ان کے بچوں پہ رحم آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ انتقام کے چکر میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب پہ لے جاتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کا خاندان، کسی کا بچہ بیچ میں نہ آئے، سزا صرف مجرم کو ملے۔ کیوں میں ایسا چاہتا ہوں؟ کیوں رحم کیوں ڈالا؟ میں انتقام کو جنون بنانا چاہتا ہوں۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، خاندان جو بھی بیچ میں آئے سب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، لیکن میں جیسے بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا۔ آپ نے ظلم کیا مجھ پہ، ظالم بھیڑیا رہنے دیتے، لیکن آپ نے مجھے انسان بنا دیا۔ مجھے انسان نہیں بننا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو فضائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ عمر نے غم میں نوحے پڑتی خاموش بیان کرنے لگی۔ عمر کے غم میں نوحے پڑتی خاموشی میں بیان کرنے لگی تھی۔ 10 سال پہلے اس آدمی کو اینٹ سے مارتے وقت میرے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس شیف کی ہڈی پسلی توڑتے وقت مجھے ترس نہیں آیا تھا۔ اس ٹیوٹر کو مارتے وقت مجھے ذرا برابر رحم نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب کیوں مجھے برہان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے؟ کیوں سکندر شاہ کا خاندان توڑنے کے بعد میرے دل سے سکون سا اٹھ گیا ہے؟ میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید وہ 10 سال پیچھے جانا چاہتا تھا، جہاں سے عمر کے اندر کے انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس قبرستان میں لیٹے آدمی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی ساکت فضاؤں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاید وہ بھی عمر کے ساتھ ایک اچھے وقت میں جانا چاہتی تھی، جہاں اگر مسائل ہوتے تھے تو حل کرنے والا بھی ہوتا تھا۔ عمر حیات کو ہیون میں کام کرتے 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ بچوں سے مانوس نہ سہی ان کو برداشت کر سکتا تھا۔ 18 سالہ عمر سوتے بچوں پہ ایک آخری نظر ڈالنے آیا تھا۔ ترتیب سے رکھے بیڈز اور ان پہ سوئے ہوئے بچے۔ عمر کی نظروں نے اسکین کیا اور جانے کو مڑا جب اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھے ایک بیڈ پہ کوئی 8 سالہ بچی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ شاید وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ نورے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ عمر اپنی جگہ سے پکار رہا تھا۔ پھر کیا تھا جو وہ سونے کی اداکاری کر رہی تھی؟ پھٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھی۔ وہ 8 سالہ نورے تھی۔ سانولا بھرے گالوں والا چہرہ، ہلکے گھنگریالے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور سب سے بڑی اس کی زبان جس سے عمر عاجز تھا۔ وہ بولتی تھی اور بہت بولتی تھی، باقی بچوں کی طرح نہ عمر سے ڈرتی تھی نہ کتراتی تھی، بلکہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن عمر کو اس پہ غصہ نہیں آیا کرتا تھا، وہ بس اسے برداشت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر آواز کیے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ پھولدار فراک کو دونوں انگلیوں کی نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ عمر چہرے پہ بیزاری طاری کیے اس کو اپنے پاس آتے دیکھ گیا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس نے ایک اپنے چھوٹے ہاتھوں سے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آگے بڑھنے لگی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سے چلو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وہ اس بچی پہ غصہ نہیں کرتا تھا، آتا ہی نہیں تھا۔ راہداری سے گزر کر بڑے سے لان میں آ کر اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور خود نیچے گھاس پہ آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ عمر کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خود کو بیزار ظاہر کرتا بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ اس کے لہجے میں اس نے لہجے کو بیزار بنانا چاہا تھا۔ نورے نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، تم دن بدن بہت بگڑتے جا رہے ہو، وہ رازداری سے کہنے لگی تھی۔ عمر کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ اب تم کریکٹ کرو گی مجھے؟ ہاں، اور میں تم سے بڑا ہوں اور آپ کہو آئی سمجھ۔ ہوا کے دوش پہ سانولی بچی کے بال اڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی سی در آئی تھی۔ یہی تمہاری، وہ بولتے رکی۔ عمر کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر پھر دونوں ہاتھ
سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ یہی آپ کی بری عادت ہے، غصہ آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، جب کوئی ڈانٹتا ہے تو ہم کس کو بتائیں گے؟ اور وہ جو تم لوگ میری جان عذاب میں ڈال دیتے ہو، اس کا کیا؟ ہاں اللہ رکھے، کیا کروں آپ کا؟ ہم تو بچے ہیں۔ ہاں بچے ہیں نا، تنگ تو کریں گے نا، آپ تو بڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے اس دن انا کو ڈانٹا تو وہ کتنا روئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی گریو قبر میں جا کر سو جائے۔ عمر سن ہو گیا تھا۔ نورے کہے گئی، اور پتہ ہے جب تم نے علی کو ڈانٹا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیرنٹس سے جل گئے وہ خود کو بھی اسی طرح جلائے گا تاکہ آئندہ تمہاری ڈانٹ نہ کھانی پڑے۔ میں نے کہا نا ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کرتی، اس کے لہجے میں گاڑی انگلش کا عنصر تھا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی تھی، میں جانتی ہوں تمہارا یہ مقصد نہیں تھا۔ تم اچھے ہو، تم سینٹ ایول ہو۔ وہ رکی، عمر کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ یہ نام ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم سب نے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے مل کر تمہیں یہ نام دیا ہے۔ تم برے نہیں ہو، ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے کھانے کے لیے کس طرح شیف سے فائٹ کی تھی، ہم سب کو اچھا لگا تھا۔ ہیون میں شیف کے فرائض سر انجام دینے والا آدمی بچوں کے لیے لایا جانے والا سارا گوشت باہر سے ہی کہیں اور بیچ دیا کرتا تھا اور بچوں کو دال سبزی پر ٹرکایا کرتا تھا۔ یہ بات جب عمر کو معلوم ہوئی تو کیا ہوا کیا مجھے یہ بتانا چاہیے؟ نورے کہے جا رہی تھی اور عمر اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سنے جا رہا تھا۔ تم نے ہماری چاکلیٹ سمری کے لیے بھی ووٹ دیا تھا اور سب سے بڑی بات تم نے اس ڈرائیور کو بھی مار کر بھگا دیا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکی، آواز آہستہ کر لی تھی، اور وہ جس کے بیڈ ٹچ ہم سب کو پسند نہیں تھے۔ بس اسی دن ہم سب نے ایک میٹنگ رکھی تھی اور اس میں تمہارا نام سینٹ ایول رکھ دیا تھا۔ اس نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ عمر مسکرایا تھا۔ ڈیول سینٹ نہیں ہوتے، یا تو اچھائی ہوتی ہے یا برائی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا پاگل۔ اس نے نورے کے سر پہ ہلکی سی چپٹ لگائی تھی۔ نورے نے خفت سے اس کو دیکھا تھا۔ بال نہ خراب کرو میرے۔ اچھا اب آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ کسی بچے کو نہیں ڈانٹیں گے، سب سے پیار محبت سے رہیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے جانے کے بعد اگر کوئی میٹنگ ہو تو کوئی آپ کا نام صرف ڈیول رکھ دے۔ اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ نورے ایک پل کو رکی تھی۔ میں مرنے والی ہوں۔ اس نے عمر کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ وہ غصہ ہوا تھا۔ آپ کو معراج بابا نے نہیں بتایا جب کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں نہیں ٹوکتے؟ اس نے خفت سے ٹوکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے۔ عمر سانس روکے اس کو سنے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے معراج بابا ہر ویک مجھے بڑے والے اسپتال لے جاتے ہیں اور میں اسکول سے بھی کتنی ایبسینٹ رہنے لگی ہوں، میرے سر میں کتنا درد رہنے لگا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ نہیں جانتے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے حیران ہوئی تھی۔ عمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، وہ نہیں مر سکتی۔ وہ جس بچی پہ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا تھا، جس کی باتیں اس کو ہنسنے پہ مجبور کرتی تھیں، جو اس کی ہر غلطی پہ اس کو کریکٹ کرنے آ جاتی تھی، وہ مر نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے مرنے کی بات اتنی آسانی سے بھی کیسے کر سکتی تھی؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ کافی دیر بعد وہ بدوقت انگریزی میں بول پایا تھا، اٹ از دا موسٹ اسکیری تھنگ ایور۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر نیند بھی نہیں آتی کہ جب میں قبر میں چلی جاؤں گی اور میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو میرا دم نہیں گھٹے گا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ اس سے
کہہ نہیں سکا تھا کہ موت دم گھٹنے کا ہی نام ہے، وہ اسے نہیں کہہ سکا تھا کہ ساری اذیت بس زندگی تک ہے، موت کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ نورے نے کندھے اچکائے تھے۔ اینڈ نو منی مینز نو ٹریٹمنٹ، نو پیرنٹس مینز نو منی، وہ نارمل لہجے میں بول گئی تھی۔ عمر کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا تم جینا چاہتی ہو؟ عمر نے اس کو دیکھے بغیر کافی دیر بعد پوچھا تھا۔ نورے بے اختیار رونے لگ گئی تھی۔ عمر نے اس کو روکا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں نہیں مرنا چاہتی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ کیوں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں ایک اچھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ جس پلین میں میرے ماما پاپا آ رہے تھے نا، اس کے انجن میں ایشوز تھے، لیکن پائلٹ اور اس کی ٹیم نے اپنی منمانی کی اور وہ برا پائلٹ تھا اور اس کی ٹیم نے اس سے زیادہ بری تھی۔ میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی تاکہ جب کوئی بچہ ایئرپورٹ پہ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے جائے تو اس کے پیرنٹس جلے ہوئے نہ ہوں، اس کے پیرنٹس مرے ہوئے نہ ہوں، اور کسی کو بھی یہاں ایسے یتیم خانوں میں نہ رہنا پڑے، کیونکہ یہاں سب کچھ ہے بس پیرنٹس نہیں ہیں۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے سستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ عمر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے۔ ہم یہاں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے آئے تھے۔ یہاں آتے وقت میرے ماما پاپا جس پلین میں تھے وہ کریش ہو گیا تھا۔ میں چاچو کے ساتھ دوسرے پلین میں تھی، ہم بچ گئے تھے۔ پھر چاچو اور ان کی فیملی نے مجھے ڈس آن کر دیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ کیا میرے پیرنٹس مجھے ڈس آن کرتے؟ روتے روتے اس کی ناک اور چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں اسٹرانگ ہوں، سہ لیتی ہوں، لیکن پلیز تم دوسرے بچوں کو نہ ڈانٹا کرو۔ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں نا تو ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ نورے اس کے ساتھ اٹھی تھی اور اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھی۔ سینٹ ایول، اگر میں مر جاؤں گی تو پلیز رات کو میری قبر پہ مجھے وزٹ کرنے ضرور آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تم آؤ گے نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے گردن اونچی کیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے بس خود سے سوال کیا تھا کہ وہ اس بچی کو مرنے دے سکتا ہے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھائی دیتی تھی؟ اور پھر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا رخ میرا سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکڑی کا بڑا سا سادہ دروازہ پار کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا تو میرا سلطان اپنے آفس کی پاور سیٹ پہ بیٹھے تھے، کسی فائلز کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو انگلی سے اشارہ کر کے فائل کے مین پوائنٹس ان کو بتا رہا تھا۔ ویسے تو مجھے شک تھا لیکن آج یقین ہو گیا۔ تم ضرور کسی جنگل سے بھاگے ہوئے بد تہذیب لومڑ ہو، تمہیں کسی نے دروازہ ناک کرنا نہیں سکھایا۔ وہ نوارد کو دیکھ کر طنزیہ بولے تھے، البتہ اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے بھی اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا مرے قدموں سے چلتا ان کے سامنے رکھی کرسی پہ دھم سے آ کر گر سا گیا تھا۔ کافی دیر تک میرا سلطان اس کے کسی جوابی حملے کے منتظر رہے تھے، لیکن کوئی جواب نہ پا کر جیسے بدمزہ ہو گئے تھے۔ اب کچھ بول بھی چکو، تم میری بیوی تو نہیں ہو جس کے بولنے کا انتظار کرتا رہوں گا اور کوفت بھی نہ ہو۔ اور ایک اور بار لیکن مقابل کی جانب سے ہونس خاموشی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ بلو ٹیبل کی نورے، اس کو کینسر ہے نا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے واضح تھے۔ میرا سلطان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پسائے اور اپنی سیاہ آنکھوں کو عمر کی پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے پہ مرکوز کیا اور کہنا شروع کیا، 10 لاکھ اس کی سرجری کا خرچہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دوائیاں، اسپتال کے بلز، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور اس کے بچنے کے چانسز صرف اور صرف 25% میں ہیں، اور پھر اسے یہ انویسٹ
اور پھر اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے، میں پھر بھی اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے۔ لیکن اب تم میری دوسری بات سنو، گرین بیلٹ کی علیشا کے جگر کا آپریشن کروانا ہے اور بلو بیلٹ کے فہد کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، اور بھی اس ماہ کے آخر میں ان کے بچنے کے چانسز بھی اس سے 90% ہیں، اور میرے پاس جو رقم ہے، جو ڈونیشن ہے تھے، وہ ہسپتال کی مشینز پہ لگ گئے ہیں اور کچھ اسکولز کی کنسٹرکشن پہ۔ اب میرے ہاتھ خالی ہیں، تم بتاؤ میں کیا کروں، کیسے اس بچی کا علاج کروں؟ آپ کہیں بات کریں، کسی سے مزید فنڈز لیں، اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز لائیں، کچھ تو کریں۔ یا یار وہ لوگ آپ کے بچے ہیں، وہ مارے بے بسی کے چلایا تھا۔ یہاں 1,500 بچے ہیں اور ان سب کے والدیت میں میرا ہی نام آتا ہے۔ ان 1,500 بچوں میں 80 بچے بیمار ہیں۔ مجھے بتاؤ عمر، میں کون سے بچے کو عزیز رکھوں اور کس بچے کو مرنے دوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ کریں، کوئی راستہ تو ہوگا نا۔ آپ اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز دیں، کسی ڈونر کو اپروچ کریں، وہ بچی مر جائے گی، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ تو تم صرف اسی ایک بچی کو مرنے کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ عمر بھی اختیار دھیمے پڑا تھا۔ اس نے نظریں معراج سلطان کے چہرے سے ہٹا لیں۔ اب وہ سامنے دیوار پہ لگی عربی کیلیگرافی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت الگ ہے، بہت زیادہ۔ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ وہ مر گئی تو اس دنیا کا بہت نقصان ہوگا۔ وہ ایسی بچی ہے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی ہے۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تو بچا لو اسے۔ معراج نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری تھی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹس میں 12 لاکھ روپے ہیں عمر، کیا تم 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ اس بچی کے لیے نہیں دے سکتے جس کو ڈیولز میں سینٹنس نظر آتی ہے؟ کیا تمہارے لیے پیسہ کسی انسانی جان سے زیادہ اہم ہے؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ عمر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ رقم میرا فیوچر ہے، میری پڑھائی، میری سیکیورٹی۔ مجھے آگے جا کر بہت کچھ کرنا ہے، مہنگا کالج، بھاری فیسوں والے کوچنگز، اپنی وہیکل۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ میں نہیں دے سکتا یہ رقم۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ٹھیک ہے، اس بچی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے پاس جب رقم آئے گی تو میں اس کا علاج کروا لوں گا۔ تم جاؤ، کل تمہارے کالج کا پہلا دن ہے، آرام کرو۔ یہ سب میرے بچے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ وہ مر بھی گئی تو کیا ہوا؟ یہاں ایک اور یتیم آ جائے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل پہ جھک گئے تھے۔ عمر نے ایک لمحے کو سوچا، اگر وہ یہ رقم رکھ لیتا تو اس کی زندگی بن جاتی، اور اگر یہ وہ رقم دے دیتا تو کسی کی زندگی بچ جاتی۔ زندگی بنانا زیادہ اہم تھا یا زندہ رہنا؟ اس نے دل سے پوچھا تھا، اور دل میں رہنے والے خدا نے اس سے فیصلہ کروا لیا تھا۔ مجھے اس بچی کی سرجری اسی ہفتے چاہیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ان لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے جو میٹنگز میں آپ کے نام کے ساتھ صرف ڈیول لگانے سے ڈرتے ہیں۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ ایک اور بات وہ ان کو دیکھ کر بولا تھا، آج آپ نے میرا دل میں رحم ڈالا ہے اور میں آپ کو اس کے لیے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا تھا جب معراج کی آواز اس کے قدم روک گئی تھی۔ کل شام چلیں گے، تمہارے مسئلے کا سدباب کریں گے۔ آخر کب تک یہ بغیر پہچان والی زندگی گزارو گے؟ وقت پہ کورٹ آ جانا۔ اوکے۔ عمر تیزی سے مڑا تھا۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ نے کچھ پتہ لگایا ہے؟ کیا کوئی پلان ہے؟ کل کیوں ابھی بات کرتے ہیں نا، کیا کریں گے ہم؟ کچھ بتائیے تو صحیح۔ وہ ان کی میز کے قریب کھڑے بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ معراج نے ایک جتاتی ہوئی نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی تھی اور دوسرے اس کے چہرے پہ۔ رات کے 9 بجنے والے تھے اور اس وقت میں ایک تابعدار شوہر کی طرح گھر کی جانب گھر جانے کی بجائے تم سے باتیں کرنا کیوں پسند کروں گا؟ ذرا روشنی ڈالو گے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ عمر کلس کر رہ گیا تھا، پھر یکدم جس کے
جیسے ذہن میں کچھ کلک ہوا ویسے آپس کی بات ہے، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، زبان کے کڑواڑ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے کہیے گا آپ کی چائے میں چینی کی مقدار ذرا بڑھا لیں، دن بدن کریلے کی طرح زہریلے ہوتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے جج صاحب بوڑھے پہ زور دے کر وہ بولا تھا، بول کر محظوظ سا مڑ گیا تھا۔ معراج کے ساتھ کھڑے آدمی نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا، جبکہ معراج عمر کے پیچھے سے چلایا تھا، میں تمہیں دیکھ لوں گا جنگلی لومڑ۔ عمر ہاتھ جھلاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ سر، آپ نے اس سے جھوٹ کیوں کہا کہ نورے بیٹی اور باقی بچوں کے علاج کے لیے آپ کے دوست نے فنڈز دے دیے ہیں، اور کل تو ڈاکٹر نورے کی سرجری کی تاریخ بھی دینے والا ہے۔ نہیں، معراج نے سر دوبارہ فائل میں جھکا لیا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ دیکھنا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیسے سے محبت ایک طرف، لیکن دھیان رہے کہ وہ پلڑا اتنا بھاری نہ ہونے جائے کہ انسانیت کا پلڑا نیچے جھک جائے۔ انسانی جان ہر چیز سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، ہر تعلق، ہر رشتے، ہر چیز سے بڑی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے۔ میری اتنی اوقات کہاں، دلوں کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے، میں نے تو بس اس کو قربانی دینا سکھایا ہے۔ یہ بھی اللہ کے طرف سے، اس نے مجھے تو بس وسیلہ بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ضد اور اپنی عیاشی کے چکر میں انسانیت کھو دے اور مٹی کے بجائے ٹھیکرا بن جائے۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر سیدھے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ اس کے پیسے واقعی لے جائیں گے؟ معراج نے اپنا ہاتھ جھلایا تھا۔ لے ہی نہ لوں، اس کی بلیک میلر ماں کو پتہ لگے گا تو میری ساری عمر پیشیاں بھگتتے ہوئے گزر جائے گی۔ نہ بھئی، میں باز آیا، ایسے پیسوں سے واپس کر دوں گا۔ کچھ وقت بعد وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن آفس کے دروازے کے باہر کھڑے عمر حیات کے کان جیسے سن ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں رحم تھا۔ کیا واقعی 10 سال بعد والے عمر حیات نے آنکھیں کھولیں تو سارے منظر پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ قبرستان کی ساکت ہوئی ہوا ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ ان کے پاس ابھی اور بھی غم تھے۔ چلیے جی، آج کے ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ